बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में। मैं हूँ आलिया कैसर और प्रोग्राम है बदल रहा है पाकिस्तान। आज के इस एपिसोड में एक और ख़ूबसूरत हिस्से की पाकिस्तान की आपको सैर करवाएंगे और एक ऐसा ख़ित्ता है ये कि जिसे जन्नत नज़ीर कहा जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ या इस तरफ कश्मीर को ज़मीन पर ही जन्नत कहा गया। आज हम आज़ाद जम्मू कश्मीर का तस्करा करेंगे, उसके खूबसूरत पहाड़ों का, चोटियों का, वहाँ के मुख्तलिफ इलाकों और वैलीज़ का, और उसके साथ साथ वहाँ बहते झरनों और चश्मों का। आज़ाद जम्मू कश्मीर का जब तस्करा करते हैं तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जो सयाहत के हवाले से बहुत ज़्यादा जाने पहचाने हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जो अभी भी एक्सप्लोर नहीं की गई, जिनके बारे में हम बहुत आम फहम ज़बान में जानते नहीं हैं। उन तमाम इलाकों का आज तस्करा भी करेंगे। ये भी बताएंगे कि वहाँ पर किस तरीके से सयाहत मैशत के हवाले से अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं और इसके साथ साथ वहाँ के रहने वाले लोगों के तर्ज़ हयात को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ पाइपलाइन में है। इन तमाम पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी सियाहत और सकाफ़त आज़ाद जम्मू कश्मीर इम्तियाज़ अहमद साहब ने। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को। कश्मीर वैसे ही अगर लफ्ज़ लें तो जहन में आ जाता है कि सयाहत के हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन अगर स्पेसिफ़िकली हम कश्मीर का तस्करा करते चलें तो आपकी निगाह में कश्मीर के कौन कौन से हिस्से हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के कि जहां सयाहत को फ़रोग़ देने के हवाले से बड़ा काम किया जाना चाहिए और किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर सारा ही खूबसूरत है, लेकिन ख़ुसूसन इसके जो मुज़फ़्फ़राबाद और रावलाकोट डिवीज़न है, पूंछ डिवीज़न है, वो बहुत ही खूबसूरत हैं। ये पहाड़ी इलाका भी है, सरसब्ज़ भी है, और यहाँ पे बड़ी बुलंद व बाला मकामात पे पहाड़ों के ऊपर आबशारें हैं बड़ी खूबसूरत। फिर वहीं पे कुछ ऐसी लेक्स हैं जो कि दुनिया के अंदर बड़ी कम पाई जाती हैं। जैसे नॉर्दर्न एरिया के अंदर शायद हमें स्कर्दू के अंदर 2 या 3 लेक्स बड़ी मिलती हैं, अपर कचूरा और लोअर कचूरा। लेकिन सिर्फ अगर आप नीलम वैली के अंदर देखें तो हमारे जो पहाड़ हैं उनके ऊपर इस तरह की कोई 42 के करीब लेक्स हैं, 42 इस तरह की जो है ना वो लेक्स बनी हुई हैं। तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जो है वो उसका पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट नीलम मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के अंदर, और लीपा वैली जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर रावलाकोट के अंदर हमारा जो रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट है इटसेल्फ, उसके अंदर आपने आर्टिफिशियल लेक हमने क्रिएट की हुई है बंजोसा के ऊपर, उसके एडजॉइनिंग एरिया है। फिर हमारा तोली पीर है एक जो 10,000 से ज़ायद की बुलंदी है वो। फिर रावलाकोट के अंदर ही हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है हवेली जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, जिसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। ये नहायत ही खूबसूरत हैं, सरसब्ज़ व शादाब हैं। यहाँ पे आपको फितरत से करीब लोग बसते हुए नज़र आते हैं, वही पुरानी खेती बाड़ी और जो माल मवेशी पालते हैं, और साथ जो है वो घने जंगलों के अंदर जाके अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लेके अपनी बांसुरी भी बजाते जो हैं, रिवायती उनकी और धुनें हैं। मधुर मधुर आवाज़ें भी आपको टूरिस्ट जब वहाँ से गुजरता है तो उसको सुनने को मिलती हैं। अच्छा, ये तो एक बड़ा सियाहत और सकाफ़त, चूँकि आप दोनों को देख रहे हैं तो उसको साथ लेकर आगे चलना है। उसके हवाले से चूँकि अभी हाल ही में हुकूमत कायम हुई पीटीआई की वहाँ पर, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक बड़ा मजबूत विज़न है सयाहत को लेकर। दुनिया के कई ममालिक हैं जिनकी मेशत का दारोमदार ही उनकी सियाहती सरगर्मियों पर है। कश्मीर के हवाले से क्या ऐसा अहम इक़दाम लिए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अगर इमरान खान साहब की बात करते चले, उनका जो विज़न है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत क्या कर रही है इस वक्त? जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर में टूरिज़म के ऊपर जो तेज़ी से काम होना शुरू हुआ है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी, जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो वहाँ से तेज़ी आई है। पुराने ट्रेडिशनली हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो टूरिज़म का मतलब समझा जा रहा था जी। वो ये था कि आपने रेस्ट हाउसेस क्रिएट कर देने हैं जहाँ के पे हमारे सरकारी मुलाजम या कोई लोग जाके वहाँ पे रहते हैं, या छोटे मोटे जो हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम आते थे कल्चरल एक्सचेंज के तहत सिंध बलूचिस्तान सरहद से जो यूथ आती थी उसको हम ठहराते थे। लेकिन कॉमन आम लोगों के लिए जो है वो टूरिज़म ओपन नहीं था, और जगह भी एक्सप्लोर नहीं थी, रिजॉर्ट्स भी नहीं बनने शुरू हुए थे। यानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि टोटल आज़ाद कश्मीर में जो हमारे पास रेस्ट हाउसेज़ हैं वो 42 रेस्ट हाउसेज़ थे जो पुराने बने हुए थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इस पर काम करना शुरू किया कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसके अंदर लीड ले। और एनसीसीटी जब से बनी है तो पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जब आई थी तो एक एनसीसीटी बनी थी, नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल ऑन टूरिज़म। तो उसने फिर तमाम सूबों को बशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर को भी अपने लोप में लिया
اور ایک کمپریہنسو پلان جو ہے وہ ڈیولپ کر کے سارے صوبوں کو دیا. اس میں کچھ ریگولیٹری فریم ورک تھا جو کہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، جس میں ہم نے ٹورزم کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر کی شمولیت ہے اس کو نہایت ہی آسان بنا دیا. پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ آزاد جموں کشمیر کے اندر موجود تھا، لیکن اس کا بڑا کمبرسم پروسیس تھا جس سے کوئی کام کرتا. تو ٹورزم پروموشن ایکٹ 2019 کے اندر لایا تھا، جس سے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے نا وہ اس کے اندر شامل کیا. تو کیا دیگر جو صوبے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی مربوط میکانزم آپ کا چل رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ چاہے ہم نے ایک علاقے کی ترقی پر بات کرنی ہے، لیکن جب تک ایک مربوط سسٹم تمام صوبوں تک نہیں جاتا ہے اس کی ترقی اتنی آسان نہیں ہو پاتی. تو اس کے حوالے سے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ اس میں بالکل ایسا ہی ہے جی کہ یہ جو NCCT کا جو فورم ہے ہمارا، اس میں ہم نیشنل جو منیمم سٹینڈرڈز ہیں جو اسٹیبلش کیے ہیں فار دی آل پروونسز، ہم وہی فالو کر رہے ہیں. کوئی نئی چیز جو ہے لوکل جو کلچر ہے اس کے حساب سے تو ہم کرتے ہیں، لیکن جو ریگولیٹری فریم ورک ہے یا جو اس کے لیے قانون سازی ہے وہ بالکل یونیفارم ہے ان آل 4 پروونسز بشمول آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان. اچھا، جب ہم ایریا کی بات کرتے ہیں، آپ نے بہت سی جگہوں کا تذکرہ کیا، ہم پیر چناسی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، پیراگلائڈنگ کا بھی جو ہے وہاں پر سوچا جا سکتا ہے، سنو فال بھی کئی ایریاز میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں ایک نارمل ویدر بھی وہاں پر ملتا ہے. کیا راستے سیاحت کے حوالے سے دشوار گزار ہیں یا آسان ہیں، یا راستوں کے مربوط سسٹم پر بھی کوئی کام کیا جا رہا ہے اس وقت؟ آزاد جموں کشمیر میں جو روڈ نیٹ ورک ہے وہ میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پاکستان کے باقی صوبوں سے بہت بہتر ہو گیا ہے. تو لہٰذا ہمارے راستے تقریباً کھلے رہتے ہیں اور بہت اچھی روڈز بن گئی ہیں. جتنے بھی ٹورسٹ ایریاز ہیں ان کو ہم پریورٹی کے اوپر جو ونٹر سیزن ہے اس کے اوپر کھولے رکھتے ہیں. آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ لاسٹ ایئر ہم نے سکی کا جو ہے نا وہ پہلا ایک ایونٹ گنگا چوٹی ہماری ایک خوبصورت مقام ہے مظفر آباد اور باغ کے سنگم میں واقع ہے، وہاں پہ ہم نے کیا تھا. اور اس دفعہ ہم اڑنگ کیل جو بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے، اٹس اے ہیون آن ارتھ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور گنگا چوٹی جو ہے، ان دونوں کے اوپر ہم سکی کا پروگرام بنا رہے ہیں. سو ہم نے ونٹر ٹورزم جو ہے اس کو بھی ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے، اور جو سمر کے اندر ریکریشنل ٹورزم ہے اس کو بھی، اور پھر اس ٹورزم کو سپورٹس کے ساتھ لنک کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے اگست کے اندر جب یوم پاکستان ہم نے منایا، اسی کے ساتھ ہم نے کشمیر پریمیئر لیگ کا بھی پروگرام کرایا. اسی طرح اب ہم دسمبر کے اندر کشمیر T20 لیگ جو ہے وہ اس کو پلان کریں. پھر اسی طرح ہاکی لیگ ڈفرینٹ سٹیز کے اندر ہاکی لیگ پلان کریں، فٹ بال لیگ کے اوپر کام ہو رہے، اور ان کو ہم ٹورزم کی جو فیسٹیوٹی ہے اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں تاکہ جو باہر سے بندہ آ رہا ہے اس کو ایک ورائٹی آف انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ میسر ہو سکے. اچھا، چونکہ آپ سیاحت کے ساتھ ساتھ ثقافت کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ جو ثقافت ہے آزاد جموں کشمیر کی، وہ غیر ملکی سیاحت کو فروغ دینے میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیا ایسا ہے جو واقعی باہر سے ٹورسٹ کو اپنی طرف لے کر آئے گا، مائل کرے گا؟ جو ہمارا مٹیریل کلچر ہے وہ بڑا رچ ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کشمیر میں کوئی ایک ایسی شال بھی بنتی ہے کہ جس کو ایک رنگ میں سے گزارا جا سکتا ہے، وہ پشمینہ شال کہتے ہیں. ٹریڈیشنلی تو وہ سری نگر میں بنتی تھی، لیکن اب مائیگریشن جو ہوئی ہے ریسنٹ 89 کے بعد، لوگ وہاں سے جب وہاں پہ صورتحال خراب ہوئی تو یہاں آباد ہوئے، کافی تعداد ان آرٹیزنس کی آزاد کشمیر کے اندر بھی آ کے آباد ہو گئی ہے. تو مٹیریل کلچر کے اندر ہم بڑے رچ ہیں. ہمارا جو ٹریڈیشنل چادر ہے جو بناتے ہیں ہم، وہ اس پشمینہ کے علاوہ اس کی کوئی 100 ورائٹیز ہیں جو کہ ٹورسٹ کے لیے بڑی اچھی اٹریکشن ہے. اور جتنا بھی ہمارا نیشنل ٹورسٹ آتا ہے وہ ضرور وہ ان میں سے ضرور خریداری کر کے لے جاتا ہے. اسی طرح بیڈ شیٹس ہماری بڑی یونیک ہیں جو کہ باقی پاکستان کے صوبوں میں اس طرح کا کام نہیں ہوتا. وہ نمدہ اور گبا ایک کشمیری ٹانکہ ہے جو صرف کشمیر میں ہی وہ بنایا جاتا ہے. پھر پیپر جو ہے وہ ہمارے جو یہ ویسٹ مٹیریل ہے پیپر، اس کو کلیکٹ کر کے ہمارے آرٹیزن وہاں سے ڈیکوریشن کی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بناتے ہیں، اور ان کے اوپر جو پینٹنگ ہوتی ہے وہ اس کی بڑا ہسٹری کے ساتھ بھی بڑا قریبی تعلق ہے. اور جو کلر سکیم ہے اس کی، وہ آزاد جموں کشمیر کے اندر جتنے پھول اور درخت پائے جاتے ہیں ان کے کلرز کو جو ہے نا اس کے اوپر ریفلیکٹ کیا جاتا ہے. باقاعدہ لینڈسکیپنگ جو ہے وہ ہمیں بیڈ شیٹس پہ، کڑھائی میں، ٹریڈیشنل جو ان کی دستکاری ہے اس کے بیچ میں ملتی ہے. اچھا، اگر ہم راستوں کے، ابھی آپ نے تذکرہ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ موسموں کی شدت کی وجہ سے ہمیں کئی طرح کے قدرتی آفات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. کئی بار راستے بند ہیں، کئی بار لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے اور دیگر طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. تو کیا ایسا میکنزم کام کر رہا ہے، کیا ایسی پالیسی ترتیب دی جا رہی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو ٹورسٹ، چونکہ ظاہر اب ہم نے انٹرنیشنل جو سیاح ہیں ان کو
लेकर भी आना है, अपनी खूबसूरती भी दिखानी है और ये भी बताना है कि हम बड़े तैयार हैं इसके लिए, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? ऐसे कि हमारा एक यूनिवर्सल जो एक्सेस नंबर है जो बाकी सूबों के अंदर भी प्लेस हुआ है 1124, वो हमने भी प्लेस कर दिया। एक वो 24/7 हमारी सर्विस अवेलेबल रहती है कि जब भी टूरिस्ट को कोई मसला हो तो वो उसके ऊपर कॉल करते हैं, और उसको हमने वाइडली एडवर्टाइज़ किया है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और जब उनको कोई मसला होता है तो हमारी टीम जो है वो हर वक्त तैयार होती है। फिर स्पेशल जो है वो टास्क फोर्सेस हमने बनाई हुई हैं स्पेशली टूरिस्ट एरिया के लिए, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, हमारा टूरिस्ट स्टाफ टूरिज़म का स्टाफ है, फिर उसके अंदर स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो प्रोविंशियल PDMAs हैं, वो हमारे आज़ाद शहर में STM में उसको कहा जाता है, उसकी टीमें हम वक्त तैयार होती हैं। और हमने एक्सपीरियंस किया कि रात के 12 बजे भी हमें जब टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें कॉल करते हैं, हमारे उन नंबर्स पे कॉल करते हैं, और हमारे लोग जो है वो बाकायदा उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें क्या ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर गौर किया जा रहा है? जैसे हमने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि कुछ नॉन जगह तो हैं, आपने भी कुछ चोटियों का तस्करा किया, हमने भी कुछ वैलियों का जिक्र किया, लेकिन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं आप जो समझते हैं जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं और उन तक पहुंचना चाहिए भी, और उस तक पहुंचने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? ये एक तो हमारा इस वक्त जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है उसके अंदर हमने जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिजॉर्ट्स हैं उनमें अगर कैपेसिटी का इशू था कि जी वो बड़े छोटे छोटे 3-4 कमरों का रिजॉर्ट बना हुआ था और काफ़ी जगह उनके पास खाली थी, तो हमें सारे सूबों ने मिलके इस पे बैठ के गौर किया कि इमीडिएटली हम अपनी कैपेसिटी को कैसे जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं। तो कैंपिंग पॉड का एक तजर्बा गबीन जब्बा के अंदर और फिर GB के अंदर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने किया है, बिल्कुल उसी मॉडल को आज़ाद जम्मू कश्मीर भी रेप्लिकेट कर रहा है और अपने जितने भी रिजॉर्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी को डबल या इससे भी ज़ायद जो है वो लेके जा रहा है। फिर उन रिज़ॉर्ट्स के ऊपर जो हमें कमी महसूस हुई है वो ये है कि आर्ट एंड क्राफ्ट बाज़ार नहीं है कि जहाँ से लोग शॉपिंग कर सकें। अब देखो कि नारान के अंदर जो नारान के टूरिज़म की सक्सेस है वो इसका छोटा सी मार्केट प्लेस भी है, तो इस तरह की छोटी मार्केट प्लेस जो है वो इन रिज़ॉर्ट्स के अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं। फिर फूड चेन्स जो है वो उनको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक छोटी फूड स्ट्रीट जो है वो हर रिज़ॉर्ट के अंदर बना रहे हैं ताकि वैरायटी ऑफ फूड जो लोगों को मैसर हो। फिर इसी तरह ऑर्गेनिक विलेज जो है उनको लेके जा रहे हैं कि जी उसमें हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारी बहुत खूबसूरत जगह हैं जहाँ मुख्तसर अल्फाज में आप लोगों के सामने आप लोगों की इजाज़त से पेश करूँगा। वज़ीर आज़म साहब का ये कहना कि इन दिनों को आप शानदार तरीके से बनाएं, ये बड़े अजीम दिन है हमारे लिए। खुदा न खास्ता हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि ये दिन हम अभी बना रहे हैं और इसके पहले हम नहीं बना रहे थे, हम इससे भी बना रहे थे, लेकिन उस शख्स ने ये जाहिर किया है कि एक आला मनसब पर होने के बावजूद हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतना ही एहतराम अकीदत है, और हम उसी तरह सारी कौम को फिर आजिज़ाना एक अपील करेंगे कि आप भी इस दिन को मनाएं। दरअसल में ये उनके अपने ख्यालात की अक्कासी है जो तमाम कौम के लिए उन्होंने कर दी। ये इसकी मिसाल यूँ भी है कि कोई शख्स आपको कहता है कि आपने नमाज़ पढ़ी, आए आप नमाज़ पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने नमाज नहीं पढ़ी, खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्लाह, आपने अपने ख्यालात उनको दिखाए कि आए हम नमाज पढ़ते हैं। उस नमाज की आदत अकीदत के लिए आपने उनको अपने ख्यालात से आगाह किए। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने कायद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, जिन्होंने हर मोड़ पर बहुत ही मुश्किल वक्त में सारी दुनिया आलम इस्लाम के सामने अपने इस्लाम को और मुसलमान को एक बेहतरीन अंदाज में उन्होंने दुनिया के सामने पेश किया। और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर ऐसे हालात में जब तमाम आलमी राय मुसलमान
اور اسلام کے مخالف لگے ہوئے ہیں. ان حالات میں آپ نے جو رہنمائی کی ہے میں ان کو بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وہ حق ادا کیا بطور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اور تمام مسلمانوں کے. آپ نے دل جیت لیے اور جس طرح آپ اقوام عالم میں آج بھی رہنمائی جس طرح کرتے ہیں, جس طرح ڈٹائی سے, جس طرح بہادری سے اور عقل سوچ اور ایک لاجکس کے ساتھ مدلل طریقے سے آپ رہنمائی کرتے ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی اس طرح تمام امت مسلمہ کا اور مسلمان کا اسلام کا اسی طرح ہم بھی دفاع کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے ایک مشعل راہ ہے. آپ کی زندگی میں عبادت, سختیاں, نرمیاں, اخلاق, سخاوت, بڑوں کی تعظیم, چھوٹوں سے پیار, شفقت, کاروبار, دنیا میں جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں, میں نے جو پڑھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, وہ تمام انسانیت کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اس طرح بند ہو جاتے ہیں. انہوں نے اپنی ایک سیرت طیبہ جو انہوں نے 63 سال کی زندگی انہوں نے گزاری ہے, انہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے جو تعلیمات چھوڑی ہیں وہ تا قیامت بے شک ہمارے اور آپ کے ساتھ رہیں گی. اور ہمیں فخر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر, آپ کے نام پر, اور ہم تا قیامت انشاءاللہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کا یہ علم ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے ہم اسی طرح اونچا رکھیں گے, ان کی عظمت اونچا رکھیں گے, ان کے ادب سب کو اونچا رکھیں گے. تو یہ علامہ صاحب نے ایک بات کی, بہت اچھی بات کی, کہ ہم اپنے ان افکار سے, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں, اصل میں ان سے ہم نے روگردانی کی ہے, ان سے ہم ہٹے ہیں, اس لیے ہم مشکلات کا شکار ہیں, اس لیے ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, فرقے بنائے ہوئے ہیں, طرح طرح کے فرقے ہم نے بنائے ہوئے ہیں, اور ایک دوسرے پر جن القابات سے ہم حملہ کرتے ہیں, حملہ آور ہوتے ہیں, بہت ہی افسوس کے بعد افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے, کسی صورت بھی ایک مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے. آپ کے اتنے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں اب یہ اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا. ان کے اندر, ان کی صفوں کے اندر منافقین نہیں تھے, وہاں بھی منافقین تھے, وہاں بھی ایسے لوگ تھے, لیکن انہوں نے کس تدبر کے ساتھ, کس حکمت عملی کے ساتھ, اعلیٰ حکمت عملی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا. یہ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. انہوں نے جو طریقہ گزارا, آج دنیا میں غیر مسلموں کی انسانیت کی فہرست جو ہوتی ہے, ان میں سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, وہ آج تک انہوں نے یہ فہرست نہیں بدلی, انہوں نے آج تک یہ نام نہیں بدلا. غیر مسلم میں احترام کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ایک زندگی گزاری, ہمارے ایک عالم صاحب نے یہ بات کی
کہ تمام غیر مسلم جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی مذاہب ہیں, ان سب سے اگر ایک فردن آپ پوچھ لیں کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقہ کار میں یا انہوں نے جس زندگی گزاری ہے اور جو تعلیمات اپنی امت کو دیے, ان میں آپ کے لیے کیا میسج ہے, وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ ہم اس دین کی روح سے, ان کی تعلیمات کی روح سے ہم بالکل محفوظ ہیں. یہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ, یہ تھا ان کا عمل. ہم اسی لیے تو طرح طرح کے مسائل کا شکار اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اس طرح سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کے درمیان اتنی دوریاں ہم نے پیدا کی ہیں کہ ہم ان کو سمیٹتے سمیٹتے بہت عرصہ ہمیں لگے گا. خدا را یہ واعظ, یہ تعلیم, یہ علم دیجیے اپنے لوگوں کو, اپنے ممبر پہ سے کھڑے ہو کے یہ لوگوں کو بتائیں کہ اسلام ایک اللہ کو ماننے والا اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر زمان ماننے والے, قرآن پاک ایک ہے ہماری. کوئی نبی نہیں آئے گا تھا قیامت, اور اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے, وہ حقیقت میں ایک جامع حیات ہے. تو یہ ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے. جہاد بھی کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تلخیاں بھی برداشت کی, صبر بھی کیے, اتنا صبر کیے کہ آپ پر کوڑا کرکٹ آپ پر پھینکا گیا, کچرا پھینکا گیا, گالیاں دی گئی ہیں, نعوذ باللہ. آپ نے صحیح ہیں, آپ فیصلہ فرماتے تھے مسلمانوں اور یہودیوں کا. آپ بیٹھے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ آ جاتے تھے, آپ یہودی کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے, ان کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے. یہ ہے عمل انسانیت کا. مکہ سے کوئی جاتا ہے, علماء بیٹھے ہیں, کوئی ایک فرد جاتا ہے مصر میں, مصر کا بادشاہ اس کا دوست ہوتا ہے, وہ جب جاتا ہے ایک دوسرے سے حال حوال کرتے ہیں. وہ بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ بتائیں آپ کو مکہ معظمہ میں آج کل تو ایک جوان پیدا ہوا ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, یہ کون ہے؟ یہ مکہ سے آئے ہوا شخص ان کو کہتے ہیں میں نے ایمان, ابھی تک تو میں نہیں ایمان لایا ان پر, لیکن ہمارے معاشرے میں, ہمارے لوگوں میں صادق اور امین کے نام سے پکارا جاتا ہے, یہ لقب ہے ان کا. کہتے ہیں اچھا, اور صادق اور امین ہے بھی؟ انہوں نے کہا بالکل یقیناً صادق اور امین ہے بھی, اسی لیے لوگ اس کو ان کو صادق اور امین کا لقب دیا, انہیں کو اسی طرح پکارتے. پھر کہا ایک بات بتاؤ. کہتے کیا؟ کہتے وہ ان کے احباب, ان کے محفل میں کون آتے ہیں, ان کی جو روزمرہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, صحبت میں کون آتے ہیں, صحبت میں کون ہے؟ کہتے ہیں صحبت میں تمام جتنے بھی مسکین, عاجز, غریب لوگ ہیں وہ آتے ہیں. اور اگر کوئی مالدار آ بھی جائے یا آنے کی کوشش کرتے یا آتے ہیں تو وہ ان کو اپنا بھیس بدل کے انہی کی طرح ہو کہ پھر اس محفل میں یا ان کی صحبت میں آتا ہے, پھر آ جاتا ہے. کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کی وحدانیت پہ قسم ہے کہ یہ بالکل پکا اور صحیح سچا نبی ہے. یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال. یہ ہے, انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے. ہم نے یہ ہم اور آپ نے یہ کرنا ہے سارے پورے ملک میں, پورے لوگوں کو, نہ کہ نفرت بتائیں, نہ کہ فرقہ وارانت بتائیں.
گورنر بلوچستان ظہور احمد آغا رحمۃ اللہ عالمین کانفرنس سے کوئٹہ میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر مسلمانوں اور دین اسلام کو بہترین انداز میں پیش کیا. انہوں نے مسلم امہ کو درپیش مسائل کو بھی مدلل انداز میں اجاگر کیا اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی ہر پلیٹ فارم پر ہمیشہ انہوں نے بہت مدلل انداز میں بات کی اور مسلمانوں کا موقف مدلل انداز میں پیش کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. آرگنائزیشنز تشکیل دی ہیں. اچھا سر، سیاحت اور ثقافت کو ساتھ لے کر چلنا بہت آسان بھی نہیں ہوتا، لیکن دونوں مربوط بھی ہیں ایک دوسرے سے. جیسے آپ نے ابھی تذکرہ کیا دستکاری کے حوالے سے، وہاں کی پشمینہ شال کے حوالے سے، بیڈ شیٹس کے حوالے سے خواتین کا جو معیار زندگی ہے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. سیاحت کے فروغ دینے کے ساتھ ساتھ وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے ان کی طرز حیات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ جی، دو طرح کے اقدامات ہم لے رہے ہیں. ایک تو ڈائریکٹ ٹورزم کے ریلیٹڈ ہے اور ایک جو ہے وہ جو ٹورزم کے بینیفٹس ہیں وہ ہم لوکل کمیونٹیز تک جو ہے وہ پہنچانا چاہتے ہیں. مثلا ہم ان کے ایریا کے اندر جا کے ریسٹ ہاؤسز بناتے ہیں، گیسٹ ہاؤسز بناتے ہیں. ان کی جو نارمل لائف ہے اس کو تو ہم ڈسٹرب کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی انسینٹیو ان کو دینا چاہیے کہ تاکہ ان کی بھی اکنامک جو ہے نا وہ گروتھ ہو. ایک تو ہم نے بینک آف جموں کشمیر کے ساتھ ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں آپ نے کانسیپٹ سنا ہوگا ایئر بی این بی کے گھر کے ساتھ جو ہے وہ 2 کمرے یا 1 کمرہ بریک فاسٹ کا ایک جو ویسٹرن تصور ہے. جی ویسٹرن تصور ہے وہ ہم نے نیلم ویلی کے اندر ہم نے بڑا سکسیزفلی اس کے اندر کر رہے ہیں اور اس میں کچھ جو ہماری نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی انوالو ہیں. وہاں پی پی ایف کا کچھ فنڈنگ ہے، اس پہ کچھ پرائیویٹ لوگ اور کچھ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. اب اسی کانسیپٹ کو ہم نے روٹ کر دیا ہے تھرو بینک آف جموں اینڈ کشمیر اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے کہ جی ان ایریاز کے اندر جو اپنے گھر کے لیے کے ساتھ اس طرح کا پیئنگ روم بنائے گا تو اس کو ہم 1 ملین تک کا جو ہے وہ لون دے رہے ہیں اور بڑی سافٹ جو شرائط ہیں ان کے اوپر لے رہے ہیں. سافٹ لون ہے اور بڑا کم جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے اوپر. دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ڈیسٹینیشن مینجمنٹ آرگنائزیشنز بنا رہے ہیں. بس کچھ ہمارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہم کنکریٹ اسٹرکچرز کی طرف نہیں جا رہے، ایون کیمپنگ پاٹس کی طرف بھی نہیں جا رہے. جیسے رتی گلی جھیل ہے ہماری، بڑی ہی خوبصورت جھیل ہے، پھر پتلیاں جھیل ہے، پھر شونٹر کے اندر چٹھا کٹھا جھیل ہے. وہاں پہ ہم ایک آرگنائزیشن بنا رہے ہیں اور ان کو ہم فنڈنگ کر رہے ہیں. پرپوز کی ہم نے کہ وہ ٹینٹ ولیج جو ہے وہ سیزن کے اندر لگایا کریں اور اس کی جو 100% انکم ہے وہ ڈی ایم او اپنے اکاؤنٹ میں رکھے اور پھر وہاں سے وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کو یہ دستکاریاں جو ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور جو آرگینک فوڈ ہے اس کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے اور ڈیری کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ لون کرے اور پھر وہی کلیکٹ کرے. تو اس طرح کا ایک انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے وہ بن جائے گا جس سے ڈائریکٹ ان کو بینیفٹ ملے گا. اس سے ہمیں 2 فائدے ملنے والے ہیں. ایک تو جو ٹورسٹ وہاں پہ جائے گا وہ وہاں کی جو لوکل پروڈکٹ ہے اس کو پرچیز کرے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہر چوٹی کے اوپر جا کے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نیسلے واٹر اور کوک اور پیپسی پینے میں، وہاں پہ جو ٹریڈیشنل فوڈ ہے اس کی پروموشن کا کام ہے. اور تیسرا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ چونکہ وہ ایریا ایز اے ہول رسپانسبل ہے تو وہ اپنا جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو بھی پریزرویشن کے لیے کام کرے گا، اس کو بھی ڈسٹرب نہیں ہونے. اچھا، آپ نے چونکہ نیچرل بیوٹی اور پھر پرزرو کرنے کے حوالے سے بات کی تو 2005 کا زلزلہ، پھر 2009 کا زلزلہ، ظاہر ہے یہ قدرتی آفات ہیں جن کو انسان نہیں روک سکتا. اس سے نقصان بھی بہت ہوا، بہت سی یادگاریں ہوں گی، بہت سی قدیم عمارتیں ہوں گی جو کہ اس کی نظر ہوئیں. تو ان کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کیا نقصان ہوا اور کیا ہے جس کو ہم بچانے کی اب وہاں پہ کوشش کریں اور اس بحالی کے کام میں کیا اب تک اقدامات لیے گئے ہیں. آپ اگر ٹورزم کے ریفرنس سے پوچھیں گی تو ہمارے جتنے بھی ریسٹ ہاؤسز تھے وہ ڈیمیج ہو گئے تھے. الحمدللہ ہم نے ان ساروں کو 2011-12 تک یعنی 5-6 سال کا جو ہمارا ریکنسٹرکشن کا پروگرام تھا اس میں ہم نے تقریباً تمام کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کر لیا تھا. اور شاید کچھ پرانی بلڈنگز جو ہے وہ ان کے ریمینز ہم نے وہاں پہ رکھے ہیں اس لیے کہ ان کو یاد کیا جا سکے. لیکن وہ جو مین بلڈنگ ہے اس کے سائڈ پہ وہ موجود ہیں، وہ صرف میموری کے لیے رکھے ہیں. لیکن باقی ہم نے 100% نئی تعمیر کر کے تو جتنی بھی نئی فیسلٹیز ہیں
ان کو فلی جو ہے وہ فرنش کر اب دیا۔ تھوڑی سی فارمز پہ بات کر لیتے ہیں. ہم مختلف ایریاز کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں ہم نے دیکھا کئی ایسے چونکہ صحرا بھی ہیں, دریا بھی ہیں, چشمے ہیں, جھرنے ہیں, چوٹیاں ہیں, کئی جگہوں پر جو ہے وہ بڑی اونچے اونچے گراؤنڈز ہیں, اور سپورٹس جو ہے اس کی, یا سپورٹس ٹورزم جو ہے اس کو فروغ دینے کے لیے, پھر اسی طریقے سے ریلیجس ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے, پھر جو ہمارا ایک قیمتی ثقافتی ورثہ ہے اس کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے اور اس کو فروغ دینے کے حوالے سے اقدامات لیے جا رہے ہیں. جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں وہاں پہ کون کون سے فارم کا ٹورزم جو ہے وہ ممکن ہے, اور سیاحت کی بات کریں تو پھر اس میں مذہبی سیاحت کو فروغ دینے کے حوالے سے وہاں پر کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ کشمیر کے اندر ہندو پیریڈ جو ہے اس کے ریمینس بھی ہیں, بدھسٹ پیریڈ کے ریمینس بھی ہیں, پھر سکھ ڈائنیسٹی جو رہی ہے اس کے ریمینس بھی ہیں, پھر مغل ایرا جو ہے وہ اس کے بھی عمارات جو ہے وہ باقی ہیں. تو ٹورزم ڈپارٹمنٹ سب سے پہلے یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک میپنگ کا پروجیکٹ کنسلٹنسی جو ہے وہ ہمیں دے رہی ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی, اور ورلڈ سٹی اتھارٹی جو لاہور ہے وہ پنجاب کی جو ورلڈ سٹی اتھارٹی ہے وہ دے رہی ہے. ایک تو ہم بالکل پائلٹ پروجیکٹ کریں جس کے اندر ہم ایک چک پیریڈ کا جو قلعہ تھا, ریڈ فورٹ کہتے ہیں اس کو آزاد مظفر آباد میں, اس کی 100% پریزرویشن کر رہے ہیں اوریجنل اس کی فارم میں, ایسے ہی جیسے ہم نے لاہور قلعے کی ورلڈ سٹی اتھارٹی نے جو ہے پریزرویشن کی ہے. اس کا 20% کام جو ہے پریزرویشن کا وہ اس وقت تک ہو چکا ہے, اور نیکسٹ ایئر اس نے پروجیکٹ کمپلیٹ ہونا ہے. پھر ہم اس طرح کی جتنی بھی سائٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں ان کو اینٹیکویٹی ایکٹ کے تحت ہم نے ان کو نوٹیفائی کیا ہے, اور پھر ان کی پریزرویشن کے لیے ایک کمپریہنسو کنسلٹنسی ہائر کر رہے ہیں تاکہ ان کی میپنگ ہو سکے, پھر ان کے جو پریزرویشن کا پلان ہے وہ بن سکے, پھر ان کی پریزرویشن کے لیے ایک پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. یہ تو آپ کا جو ہیریٹیج ہے جتنا بھی اس کے لیے ہمارا پریزرویشن کا ہے تاکہ اس سے ٹورزم کو فروغ ملے گا, اور ان پریزرو ایریا کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے میوزیمز کریٹ کرنا چاہتے ہیں اسی وقت کی جس وقت میں وہ بنے تھے. اس وقت لوگوں کی کنڈیشن کیا تھی, کیسے رہتے تھے, کیسے سوتے تھے, ان کا کلچر ثقافت کیا تھا, یا اس وقت کے کوئی ریمینز ان کی ہیں تو ان کو ہم اسی قلعہ کے اندر یا اسی جگہ کے اندر محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں جو لوگوں کے لیے اٹریکشن کا باعث بنے گا. دوسرا ہمارے پاس جو ہے نا وہ شرائنز ہیں, مسلم شرائنز ہیں, جو میرپور کے اندر ہمارے دربار کھڑی شریف جو ہے وہ ایک بڑی درگاہ ہے. پھر اس طرح بھمبر کے اندر ایک بابا شادی شہید کی درگاہ ہے جہاں پہ لوگ کراچی سے, سندھ سے, بلوچستان سے, پاکستان کے مختلف حصوں سے, ان ایریا سے بھی آ کے آتے ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں سندھ کا تذکرہ کیا کہ دور دراز علاقوں سے بھی وہ ٹورزم کے لیے وہاں پہ آتے ہیں. وہ ون ڈے کا ٹورزم تھا, اب ہم اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں کریٹ کر رہے ہیں, کچھ ایسی اٹریکشنز کریٹ کر رہے ہیں, آرٹیفیشل لیکس بنا رہے ہیں, کوئی کیمپنگ پاٹس لگا رہے ہیں, آرگینک ولیج کر رہے ہیں. پھر ایگریکلچر وہاں پہ بہت زیادہ ہے تو ایگری ٹورزم کو جو ہے وہ وہاں پہ فروغ دے رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ اپنا سٹے جو ہے پرولونگ کر سکیں. اسی طرح مظفر آباد کے اندر آپ نے پیر چناسی کا نام سنا ہوگا, وہاں پہ بنیادی طور پر ریلیجیس ٹورزم ہے, لیکن وہ خوبصورت 10,000 فٹ کی بلندی پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ ریکریشن کے لیے بھی آتے ہیں, ویدر بڑا اچھا ہوتا ہے. وہاں پہ بھی ہم نے پرائیویٹ, سن سیٹ بڑا خوبصورت لگتا ہے اس جگہ سے, جی سن سیٹ بڑا خوبصورت لگتا ہے. تو وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے 2 ریزورٹس ہم بنا رہے ہیں. ایک ریزورٹ ہمارا اپنا ہے, پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس کی روڈ کو ہم نے بڑا اچھا کر دیا ہے. کبھی کبھی آپ 2-3 گھنٹوں میں وہاں پہ پہنچا کرتے تھے, آج کل 25 منٹس کی ڈرائیو سے آپ مظفر آباد سے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. پھر اس سائٹ کی ایک بڑی اور بیوٹی یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں شاید دنیا کے اندر یہ سب سے خوبصورت پیراگلائڈنگ کی سائٹ ہے جس کو ہم پیراگلائڈنگ سائٹ کے طور پہ ڈیولپ کریں, اور کنٹینیوسلی ہمارا جو ہینگ پیراگلائڈنگ ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ ہماری ایکٹیویٹی چل رہی ہے, اور جو ایم او یو ہے ہمارا وہ بھی ان کے ساتھ سائن ہو گیا. تو ہر سیٹرڈے سنڈے کو ہماری پیراگلائڈنگ کی ایکٹیویٹی وہاں سے, اور یہ ہم انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک ٹورنامنٹ بھی پلان کریں نیکسٹ ایئر. جب انٹرنیشنل آپ نے تذکرہ کیا تو ظاہر ہے کہ ہم جب سیاحت کی بات کرتے ہیں تو مقامی ٹورسٹ تو ایک طویل عرصے سے کشمیر کا رخ کر رہے ہیں, لیکن جو بیرون ملک بسنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ڈائریکٹلی جب وہ یہاں پہنچتے ہیں اور پھر کشمیر کا رخ کرتے ہیں, کیا فیسلٹیز دینے کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے اس وقت؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ فیسلٹی تو ان کے رہنے کی جگہ ہے کہ ان کے لیے ایک ڈیسنٹ لیونگ پلیس لی جائے. اب ہمارے جو نیشنل ٹورسٹ ہے وہ بینگ اپنا ایریا ہونے کے کہیں پہ بھی رہ سکتا ہے, لیکن جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے اس کو ایک ڈیسنٹ پلیس. سر اس کو ذرا ریفریز اگر میں کر لوں کہ ہم جب باہر سے کہیں سے بھی ٹریول کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی عام پریکٹس ہے کہ جو باہر سے آنے والا بندہ ہے وہ چیک کرتا ہے کہ کون سے ایریا میں جانا چاہیے, کہاں ٹھہرنے کی جگہ اچھی ہوگی,
کون سے اچھے ہوٹلز ہیں آس پاس میں، تو وہ تمام چیزیں ان کو ایک کلک پہ مل سکیں، اس کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹ؟ جی ہم نے اس کے لیے ایک ایپ ڈیولپ کی ہے آزاد جموں کشمیر ٹورزم کے نام سے، کہ ٹورزم AJK ٹورزم کے نام سے. اس کے اوپر تمام جو لوکل ہمارے پاس پرائیویٹ گیسٹ ہاؤسز ہیں، جو ریسٹ ہاؤسز ہیں، جو گورنمنٹ کی فیسلٹیز ہیں، ساری 1 کلک کے اوپر اویلیبل ہیں. پھر ہماری ویب سائٹس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. بکنگ ہماری کچھ عرصے سے مینول تھی، اس کو بھی ہم اب ڈیجیٹائز کر رہے ہیں اور اس کو بھی ویب سائٹ ڈیولپ کر کے اس کے اوپر لے جا رہے ہیں، تاکہ کوئی بندہ اگر انگلینڈ سے بھی آنا چاہے تو وہاں سے بکنگ کرا کے آسانی سے آ سکے، جو کہ کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں وہاں. جو کافی تعداد میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو یہاں پر موجود لوگ ہیں، یعنی اگر ہم یہ بات کریں کہ ظاہر ہے کہ بہت سے پروجیکٹس آپ کے پائپ لائن میں ہوں گے، اوور نائٹ تو تبدیلیاں آ نہیں سکتی ہیں، لیکن جو جلد از جلد آپ کو دکھائی دے رہی تبدیلیاں، ویزیبل چینج ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ صحت کے پوائنٹ آف ویو سے آنے والے دنوں میں کشمیر میں دیکھنے والوں کو ملے گا، وہ کیا ہے؟ ایک تو جی مظفر آباد سے بیوٹیفیکیشن کا کام ہم شروع کر رہے ہیں، کہ ٹورسٹ جب آتا ہے تو وہ بالکل جو ہے نا وہ سائٹس ہماری خوبصورت ہیں، دریا ہیں، لیکن ان کو بیوٹیفائی نہیں کیا گیا. ایک تو بیوٹیفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں، دوسرا کلینلینس کمپین جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے. 18 اکتوبر سے ہم اپنے ٹورسٹ سائٹس جو ہے وہ ان کو کر رہے ہیں، انکروچمنٹس جتنی بھی ہماری ٹورسٹ ایریا کے اندر تھی ان کو ختم کر رہے ہیں، پلس ریزورٹ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. بس پچھلے سال جو کیرن کے اندر یا نیلم ویلی اپر نیلم کے اندر آیا تھا، جب وہ نیکسٹ ایئر آئے گا تو اس کو ایک وہاں پہ بہت خوبصورت ریزورٹ ملے گا. پہلے اس کے لیے ایک ہاسٹل سمجھیں، ایک رہنے کے لیے چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس تھا، لیکن اب اس کو کمپلیٹ ریزورٹ ملے گا، جس کو فوڈ کی فیسلٹی بھی ملے گی، آرٹ اینڈ کرافٹ بازار بھی ملے گا، اور خوبصورت کیمپنگ پاٹس جو ہے وہ لگے ہوئے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریڈیشنل فوڈ جو ہے اس کو وہ بھی ملے گی. ساتھ ساتھ ہم جو اپنے ان ایکسپلورڈ ایریاز ہیں ان کے لیے روڈ نیٹ ورک جو ہے وہ اس کو بہتر کر رہے ہیں. اور ہم نے ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کروائی تھی 2018 کے اندر، جس میں ٹورزم کوریڈور کے لیے ہم نے مظفر آباد سے لے کے باغ، اور باغ سے لے کے پھر راولہ کوٹ، دیوی گلی، یہ ہمارے 3 جو ہے نا وہ ٹورسٹ زون بنے تھے. تو ان سارے ٹورسٹ زون کی جو ایکسیس روڈ ہیں ان کو بہتر کر رہے ہیں، الیکٹریفیکیشن کر رہے ہیں، ان کو واٹر سپلائیز دے رہے ہیں، جو آؤٹر جتنی بھی امیونٹیز ہیں وہ دے رہے ہیں. پھر پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم یہ ریزورٹس جو ہے تو باقاعدہ یہ جو آپ کے پلانس ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کون سے چیلنجز آپ سمجھتے ہیں جو بہت زیادہ درپیش ہیں آپ کو، اور ان کی وجہ سے شاید وقت لگے گا چیزوں کو؟ وہ فائنینشیل جو ہیں ان کی ریلیز ہے اس میں بس کر ڈیلے ہو جاتی ہے. جو ہمارے پاس آزاد کشمیر کے اندر جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے وہ تو ہمارا کمیٹڈ منی ہے. کچھ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ چونکہ جتنے ہمارے پاس ریسورسز ہیں وہ بڑے کم ہیں، اس سے ہم اتنا بڑا جو پوٹینشیل ہے اس کو کیپ نہیں کر سکتے. تو ہم نے کچھ پروجیکٹس جو ہے وہ بنا کے فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجے ہیں، کہ ان کا ایک فیڈرل سپورٹ پروگرام آ رہا ہے، اس کے اندر جتنی جلدی وہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم اتنی ہی جلدی ان چیزوں کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور چونکہ ظاہر ہے کہ ہم انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو یقیناً بہت سے ایسے انویسٹرز ہیں جو باہر سے ملک کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا انٹرنیشنلی اگر کوئی سیاحت میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے آزاد جموں کشمیر میں تو ان کے حوالے سے بھی کوئی پلان ترتیب دیا گیا ہے؟ جی بالکل، ہماری جتنی بھی را سائٹس ہیں، کچھ ہماری ایسی سائٹس ہیں جن کو ہم نے اسپیسیفکلی پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹنرشپ کے لیے ہی رکھا ہوا ہے. ان کو ہم دبئی ایکسپو میں بھی لے کے جا رہے ہیں. ہمارا جو پلان ہے وہ دبئی ایکسپو میں بھی لے کے جا رہے ہیں. وقتاً فوقتاً جو ہمارے اسٹرکچرز ہیں ان کو جتنا بھی ہم ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے. جتنے بھی ہمارے ایڈیشنز جو ہے وہ نکلتے ہیں لنڈن سے یا USA سے نکلتے ہیں، ان ساروں کے اندر ہوتی ہے. اور ہماری آبزرویشن یہ ہے کہ جو کشمیری سیٹلز ہیں، سیٹلرز ہیں، ان کے زیادہ انٹرسٹ ان کی ہوتی ہے. اور آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ کشمیر نئی جگہ نہیں ہے، آزاد جموں کشمیر میں ٹورسٹ کی بڑی تعداد ہے جو جاتی ہے ہر سال، ان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے نام میرا پیغام ہے جی کہ کشمیر میں جب بھی آئیں اپنے دوست احباب کو بھی بتائیے. جب آپ اس کی خوبصورتی دیکھ کے جاتے ہیں تو اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی اس کی خوبصورتی کے بارے میں بتائیے. لیکن جب آئیے تو جن خوبصورت جگہوں کے اوپر آپ جاتے ہیں خیال رکھیے کہ ان کی خوبصورتی متاثر نہ ہو، اور جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کی جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کو ضرور رسپیکٹ کریں، تاکہ ہماری یہ جو انڈسٹری ڈیولپ کر رہی ہے اس میں باہم احترام کا رشتہ جو ہے وہ بھی قائم رہے. امتیاز صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. بہت شکریہ. امتیاز احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، سیاحت اور ثقافت کے لیے آزاد جموں کشمیر کے سیکٹری ہیں، اور بہت ہی تفصیلاً انہوں نے جو اس وقت موجودہ حکومت ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے جو اقدامات لے رہی ہے اس پر انہوں نے تفصیلی روشنی بھی ڈالی، اور بڑا ایک اچھا پیغام انہوں نے دیا کہ جو نیچر ہے، جو خوبصورتی ہے، جو قدرتی نظارے ہیں
उन की खूबसूरती में इजाफे की वजह बनिए। साफ रखिए जगह को ताकि आपके बाद आने वाले जो दीगर टूरिस्ट हैं वो भी उसकी खूबसूरती से महसूस हो सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।